You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. MLS Legal TV आपके साथ हाजिर है. हमारे एक नए मेहमान आज इस चैनल पर मौजूद हैं जिनका नाम है राहुल इरफान. पाकिस्तान से ताल्लुक़ है इनका भी, और ये यहाँ पर इस वक्त MLS जो मलिक लीगल सोलिसिटर हैं उसमें काम कर रहे हैं. आज इनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने इस फर्म को क्यों ज्वाइन किया, पाकिस्तान से ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और जो एजुकेशन है उन्होंने कितनी ली है, और जो कवानीन हैं इस वक्त पाकिस्तान और यूके के दरमियान टेररिस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के इस हवाले से उनसे हम बात करेंगे. आपकी जानिब से हमें खुशामदीद कहते हैं. थैंक यू राहुल, आपने अपना टाइम दिया. सबसे पहले तो मुबारक हो कि आप मलिक सोलिसिटर से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से आप यहाँ आए हैं. ये बताइए कि पाकिस्तान से आप यहाँ पढ़ने के लिए आए थे या सेटल होने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो लोधी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस शो में इन्वॉल्व होने का. जो आपने पूछा कि मैं पाकिस्तान से आया था और किस मकसद से आया था, मैं पाकिस्तान से इधर सोरली पढ़ने के सिलसिले से आया था. मैंने यहाँ सैलफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स से. उससे पहले मेरी सारी तालीम पाकिस्तान की है. बैचलर्स के बाद मैंने, जो पता होगा जो लॉ के कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ जो जिनकी लीगल एजुकेशन पे काफ़ी नज़र होती है, मैंने GDL किया BPP मैनचेस्टर से, लॉ कन्वर्जन कोर्स कहते हैं उसको. और अभी एट प्रेजेंट मैं MMU से, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से बार एट लॉ कर रहा हूँ. तो आने का मकसद, जिस तरह मैंने आपको पहले बोला है, कि यही था कि पढ़ने आना है. तो क्योंकि ज़ाहिर बात है जो इधर की एजुकेशन की क्वालिटी है वो टू दिस डे आई फील दैट इट्स अनमैच्ड. तो ये फर्म में आपने जो एडमिशन लिया, ये क्या है, ये आप ट्रेनी हैं यहाँ पे? मलिक साहब के साथ आप कह लें मैं ट्रेनी सोलिसिटर हूँ, तो मैंने फर्म को एज अ ट्रेनी सोलिसिटर कह सकते हैं ज्वाइन कर लिया. कौन सी फील्ड में आप ये अपना जो कर रहे हैं इस वक्त? अब जो लोग मलिक साहब को जानते हैं, जितना मलिक साहब का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है लीगल प्रैक्टिस का ऑलमोस्ट 30 इयर्स का, उनको पता है कि मलिक साहब डील्स विद अ वैरायटी ऑफ लीगल फील्ड्स. I do assist him on all the matters, right. But more specifically जो भी immigration से related मामलात आते हैं ना, they come to me because I enjoy that as well. Constitutional law मेरा favorite है as a subject, तो इसकी वजह से immigration मुझे बहुत पसंद है. क्योंकि आप पाकिस्तान से आए हैं और ये इस वक्त जो एक नए कानून बन रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो फाइनेंसिंग है इसके बारे में बताइए कि क्या सिचुएशन है और इसमें कौन कौन से मुल्क हैं जिनको इन्वॉल्व किया गया है इस मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंस केस में? सबसे पहले तो लोधी साहब, मैंने अभी आपकी सुनी काफ़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू जो मलिक साहब के साथ थी, जो नेशनलिटीज़ एंड बॉर्डर्स बिल है. ये जो नई आज लेजिस्लेशन हुई है जिसने काफ़ी हद तक पाकिस्तानी कम्युनिटी को, आई बिलीव सो, नॉट इवन ओवरसीज़ बट जो पाकिस्तान में लोग सेटल्ड हैं जो पाकिस्तानी हैं, उनको भी शेक कर दिया है. जो नया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रेगुलेशंस 2021, और उसमें उन्होंने 21 कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई है. और बैकड्रॉप इसका ये है कि बेसिकली व्हाट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज सेइंग कि ये कंट्रीज़ हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इनके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स अच्छे हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ये डिटर करते हैं कि रोकते हैं. ठीक है. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. ठीक है. उसकी बेस पर उन्होंने लिस्ट बनाई है जिसमें पाकिस्तान तो इन्वॉल्व है. और ज़ाहिर बात है लिस्ट है आपके पास, ये लिस्ट पड़ी है, बताइएगा लिस्ट. तो लिस्ट में है अल्बानिया जी, बारबाडोस, बुर्किना फासो, कंबोडिया, केमन आइलैंड्स, नॉर्थ कोरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स ऑफ कोरिया किम जोंग उन वाली, हाइटी, ईरान. हाइटी भी है. ईरान, जमैका, जॉर्डन, माली है, माल्टा है, मोरक्को, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, फिलीपींस, सेनेगल, साउथ सुडान, सीरिया, टर्की, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे. ये टोटल कितने मुल्क बन जाते हैं? टोटल है तकरीबन 25 कंट्रीज हैं. 25 कंट्रीज हैं, जिनसे ये खुश नहीं है. हाँ, लेकिन एक चीज़ एक मुश्तरक नज़र है ना, और बड़ी सरप्राइजिंग शॉकिंग मेरे लिए थी कि पाकिस्तान और टर्की के अलावा जो काफ़ी कंट्रीज़ हैं रिसेंटली
یا وہ کسی کنٹروورسی میں انوالو رہے ہیں، جس میں آپ کا پناما لیکس آیا تھا، پناما ادھر تھا، ٹھیک ہے، کیمن آئیلینڈز اس میں تھے، یا کوئی سول وار یا اس طرح کی کانفلکٹ کی سچویشن میں رہے ہیں پاکستان ٹرکی کے علاوہ، ٹھیک ہے، جس طرح سیریا کی آپ ایگزامپل لے لیں، یوگانڈا کی لے لیں، یمن کی لے لیں. تو پاکستان کا اسپیسیفکلی، کہ میں پاکستانی ہوں اور زیادہ تر ہماری جو ویورز ہیں یا کمیونٹی بھی اچھی خاصی پاکستانیوں کی، کافی ایک ڈسٹربنگ خبر ہے، کیونکہ تقریباً 3-4 سال ہو گئے. پر اس میں وہ کنٹریز تو نہیں، جیسے پناما ہے، اس میں پناما ہے، اچھا ٹھیک ہے، کیمن آئیلینڈز بھی ہے، ٹھیک ہے. تو 3-4 سال ہو گئے ہیں تقریباً، بلکہ میرے خیال سے 6 سال ہو گئے ہیں پاکستان کا یہ FATF گرے لسٹ کا کافی مسئلہ ڈلا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کا شروع سے کہتے آتے رہے ہیں IMF والے کہ اگر آپ یہ چیزیں ایڈریس نہیں کریں گے there will be consequences against you. So I believe this is the start of that. کہ 5 سال ہو گئے ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں، اور یہ پولیٹیکل بات نہیں، کسی پہ کرٹیسزم نہیں ہے، بات یہ کہ پاکستان has not been able to address these issues کہ منی لانڈرنگ کو کنٹرول کریں، پاکستانی کریں. اور جو سب سے بڑا دھپا لگتا رہا ہے پاکستان پہ، اسپیشلی US لگاتا رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، ڈسپائٹ پاکستان سے کہ ہم نے سب زیادہ نقصان کھایا ہے، وہ یہ الزام لگاتے رہے ہیں. تو یہ جو آج لسٹ UK گورنمنٹ نے ایشو کی ہے، یہ پاکستان کے لیے کافی شاکنگ اور کنسرننگ ہونی چاہیے، اور اس کے ریپرکشنز آئیں گے آپ کے جو ہم جس ٹاپک کو لے کے بیٹھے امیگریشن پہ، کہ UK گورنمنٹ، دس پرٹیکولر UK گورنمنٹ لیڈ بائی دا سیکریٹری آف اسٹیٹ پریتی پٹیل، وہ فوکسڈ بہت ہے امیگریشن سسٹم کو اسٹرکٹ کرنے پہ، اور اس کا مقصد یہ ہے، وہ اس کا آبجیکٹو ہے، وہ کہتی ہے فیئر ہونا چاہیے اور ایفیشینٹ ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو کوئی بھی منسٹر آتا ہے اس فیلڈ کے اندر، وہ کہتا ہے کہ میں ایسی چیزیں لاؤں کہ بعد میں میری اپریسیشن لوگ کریں کہ اس نے آ کے ایسے ملک کو فائدہ پہنچایا. اگر وہ ایسا کر رہی ہے تو وہ ملک کے لیے سوچ رہی ہو، وہ سوچ رہی ہے. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ منی لانڈرنگ اور یہ فائنانسنگ میں جو کنٹریز آئی ہیں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور گرے لسٹ کے لیے جیسے آپ نے بتایا، یہ واقعی الارمنگ ہے پاکستان کے لیے. میرا خیال ہے کہ ان کو بڑی کلوزلی اس کو واچ کرنا ہوگا اور پوچھنا. اور میں وہی کہہ رہا ہوں نا، امیگریشن اور اسٹرکٹ ہو جائے گی. اب جب دیکھیں گے نا کہ کوئی پاکستان سے کسی کو بلانا چاہ رہا ہے، ایون اف اٹس فار اے وزٹ ویزا، اسپاؤس ویزا، وٹ ایور دا ریزن از، وہ اپلیکیشن فردر اسکروٹنائزڈ ہوگی اب، جسٹ بیکاز آف دس لیجسلیشن منی کے لیے، یہ جو لسٹ منی. ٹھیک ہے. اب ایک ایگزامپل یہ ہے، 2 دن پرانی جو ہے، ملک ریاض صاحب اور ان کے بیٹے علی ملک، ان کا وزٹ ویزا کینسل ہوا ہے. ٹھیک ہے. پراپرٹی ٹائکون ہے پاکستان کے، کوئی بھی جو پاکستانی ان کو پتہ ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور وہ صرف اس بیس پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں، بلکہ اس طرح کا ایک فیکٹر ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ UK گورنمنٹ نے بیسیکلی کہا ہے اٹ از ناٹ بینیفیشل فار دا پبلک، یا اس کا سوشل امپیکٹ بہت برا ہے، کہ جو پاکستان میں لوگ ہیں جن کے کیس چل رہے ہیں یا جن کے اوپر ایلیگیشنز رہے ہیں منی لانڈرنگ کرنے کی، وہ یہاں پہ کیوں، وہ یہاں آ کے کیا کریں، وہ ہماری سوسائٹی کو. لیکن دوسرے لوگ جو آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا کریں گے؟ دوسرے لوگ ابھی یہی ہے نا کہ ابھی ان کی، ہمارے بہت سارے ایسے پولیٹیکل فگرز ہیں جو پاکستان سے موو ہو کے یہاں آئے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں، تو ان کے اوپر بھی یہ تلوار ہے. ملک ریاض صاحب کا ایک ایسا واقعہ کہ نوٹس میں آ گیا گورنمنٹ کے، کیونکہ انہوں نے موو کیے تھے 140 ملین پاؤنڈز فرام ہیئر ٹو پاکستان. ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں اراؤنڈ اسی ٹائم ہوئے تھے جب انہوں نے پلی بارگن کی تھی سپریم کورٹ کے ساتھ، نیب کے ساتھ، اپنا کیس خارج کرانے کے لیے. ٹھیک ہے. وہ نوٹس میں آ گیا. ٹھیک ہے. باقیوں کا بھی ایسا کوئی سلسلہ نوٹس میں نہیں آیا. لیکن امیگریشن پالیسی جو نیشنل اینڈ بارڈرز بل ہے، ان لائن ود دس لسٹ، اگر ان دونوں کو اکٹھا ملا کے اگر آگے چلتا ہے ہوم آفس، تو ظاہری بات ہے کافی زیادہ پاکستانی اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایز اے سیڈ، الارمنگ بات ہے، بٹ دا مین تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو وری اباؤٹ از دا سولوشن فار دس. ٹھیک ہے. میں یہی پوچھنے والا تھا کہ یہ تمام قوانین، فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ اور ویزا کینسلیشن ان کنٹریوں کا بیچ میں آنا، کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے، اور وزٹ ویزا یا فائنانسنگ ویزا جو ہے وہ کیسے ایزی کیا جا سکتا ہے قانون کے لحاظ سے؟ آپ بتائیے. سب سے بڑی بات ہے جو لسٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے وہ میرا کرائٹیریا نہیں ہے. دیٹس فار پیپل ابو، وے ابو مائی پے اسکیل. ٹھیک ہے. جو بات امیگریشن کی آ گئی نا آپ نے، آئی تھنک دیئرز اونلی ون ورڈ دیٹ کین فکس دیٹ از ریکارڈ کیپنگ. ہر چیز آپ کی ڈاکیومنٹڈ ہو، ریکارڈ ہو آپ کے پاس ہر چیز کا. اب جو ریکوائرمنٹ ہے یہاں، موٹی موٹی ریکوائرمنٹس میں اگر آ جاتے ہیں، لیٹس سے وزٹ ویزا پہ اگر کسی نے آنا ہے، بینک سٹیٹمنٹ میچ کر رہی ہے ان کی سیلری سلپس کے ساتھ جو پاکستان سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ایکسپینسز میچ کر رہے ہیں ان کی سیلری کے ساتھ. ٹھیک ہے.
اور جو باقی دیگر چیزیں ہیں کہ جو اسپانسرشپ لیٹر ہے, پھر جو اسپانسری ہے اس کی جو اکوموڈیشن کا وہ ڈرافٹ ہو رہا ہے لیٹر, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہو اور اتھینٹک ہو. میرا ایک سوال ہے, پاکستان میں بہت سارے ایسے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم آپ کا کیس کر دیں گے اور آپ کے لیے لے جائیں گے, ہمیں اتنے لاکھ دے دو. آپ کیا سجیسٹ کریں گے میرے ویورز کو, اگر جو پاکستان سے اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اگر یہاں آنا چاہتے ہیں, ان کو جیسے آپ نے بتایا کہ تمام ڈاکومنٹس تمام بینک سٹیٹمنٹ میچ ہونی چاہیے, آج کی صورت میں جیسے سکرٹنائزی زیادہ ہو جائے گی, ڈاکومنٹیشن کی تحقیقات زیادہ ہو جائے گی, اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ابھی بھی ایجنٹ سے جا کے رابطہ کرنا چاہیے, یا وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم کروا دیں گے کوئی مشکل نہیں ہے, ہم ایسے کرتے ہیں آ رہے ہیں, اور وہ لوگ یہاں آ جاتے ہیں اور وہ تکلیف میں آتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ مین چیز میں یہ کہوں گا کہ ظاہری بات ہے ایجنٹس ہیں, کمپیٹنٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن امیگریشن اسپیسیفکلی ایک وکیل کا کام ہے. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے کچھ لوگ ہیں چھوٹا موٹا کورس کر کے امیگریشن شروع کر لیتے ہیں, وچ از ریئلی گڈ, بٹ ایک وکیل کون ہوتا ہے؟ وکیل کا کام ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ آف دا لا, اور وہ کیسے کرتا ہے؟ وکیل انٹرپریٹیشن کے ساتھ, اور وکیل کی پریکٹس ہوتی ہے, میں صرف پڑھائی کی بات نہیں کر رہا, پریکٹس کی ہوتی ہے اس چیز کو اپنی عادت بنانے کی, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا ایکسپیرینس, دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس, ٹھیک ہے. ڈسپائٹ اس لیونگ ان اے گلوبل ورلڈ, ٹھیک ہے, امیگریشن ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے, اور دن بہ دن جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں گلوبلی ہمیں نظر آ رہا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ کوئی کمپیٹنٹ اور قابل وکیل جس کی ریپوٹیشن ہو, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایڈوائز کریں. میں نے کافی زیادہ لوگوں کو دیکھے, اور یہ ہمارے دیسیوں میں بہت ہیں, بائی دیسی آئی مین پیپل فرام ساؤتھ ایشیا, وہ اپلیکیشن پہلے کر لیتے ہیں, اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہے, پھر وکیل کے خلاف آتے ہیں, تب مشکل ہوتا ہے, اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وکیل اوور ٹرن کر دے گا, جس طرح وکیل کا کیا نام ہے, کوئی بھتیجا بیٹھا ہوا آفس میں. بالکل صحیح کہا آپ نے, یہ نہیں ہو سکتا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں MLS لیگل ٹی وی, اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سگراول عرفان. انہوں نے ہمیں بتایا کہ لانڈرنگ, منی لانڈرنگ میں جو کنٹریز آئی ہیں وہ 25 کنٹریز ہیں. ویزے میں سختی ہے, کاغذ جتنے بھی آپ رکھیں, اپنے ڈاکومنٹس اپنے ساتھ رکھیں, اور ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ رکھیں, ہر چیز آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ ہو. اگر آپ نے پڑھنے کے لیے امیگریشن کرانا ہے, یا یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے آنا ہے, یا ایجوکیشن کسی سلسلے میں بھی آپ نے اپنے ملک سے باہر نکلنا ہے, تو وہ پہلے جیسے قانون ابھی نہیں ہے. احتیاط کیجئے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. عرفان سے ہم پھر کسی وقت ملیں گے نئی باتوں کے ساتھ. بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ, دیکھنے میں بھی ینگ لگ رہے ہیں, اور انہیں بہت دور تک جانا ہے. ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے. بہت شکریہ. اور پھر کسی وقت ان سے بھی ملاقات کریں گے. ملک MLS لیگل ٹی وی آپ کا اپنا ٹی وی ہے, سبسکرائب کیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے, انفارمیشن کو آگے پہنچائیے. ایک لفظ بھی اس ٹیلی ویژن سے کسی کو فائدہ دے گیا تو آپ کا بھی فائدہ ہے, اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے, دیکھتے رہیے MLS لیگل ٹی وی. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your